अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस पर दस्तखत कर दिए। अब सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होंगे इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक। दूसरी जानिब हुकूमत ने पहले से ही अपने कार्ड शो किए हुए थे। हुकूमत ने एक सदारती और रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। एक आईनी तरमीम की भी कोशिश की गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली और सेनेट से, अब वो भी अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ अब ये आ गया। इसकी वजह ये थी कि 11 फरवरी से कबल गवर्नमेंट ने करना था। 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल जारी होना था सेनेट इंतखाबात का, उससे पहले अब ये ऑर्डिनेंस आ गया है। इस ऑर्डिनेंस पे आज बहस होती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत की घबराहट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ पड़ोस में इंडिया में जो किसानों का एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इंटरनेशनल जो राय आमा है, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इसमें किसानों का साथ दे रहे हैं। तो इंडिया के लिए मुश्किल लम्हात हैं और जब भी मुश्किल आती है वो अटेंशन डाइवर्ट करता है पाकिस्तान की तरफ। फरवरी का महीना है, कुछ एयरफोर्स की भी बात करेंगे, अपनी तैयारियों की, कि अगर भारत कोई मुहिम जोई करता है तो हमारी क्या तैयारियां हैं। आज के इनसाइट पे इस पे भी गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ दिफाई तज्जियाकार भी मौजूद हैं, कुछ अपनी एयरफोर्स के मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे शाजिया मरी से, जो कि मेंबर हैं कौमी असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं जमात की। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाजिया मरी साहबा की दिलचस्प बात यह कि बराह रास्त इलेक्शन जीत कर ये आई हुई हैं और इलेक्शन में हिस्सा भी लेती हैं। शाजिया साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। शाहिद साहब, सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो सेनेट के इंतखाबात और शो ऑफ हैंड, यानी ओपन बैलेट होगा या सीक्रेट होगा। अब गवर्नमेंट ने अपनी डेस्परेशन शो कर दी है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, आईनी तरमीम भी लाने की कोशिश की और अब ऑर्डिनेंस भी आ रहा है। तो क्या ये डेस्परेशन है क्यों, और आप लोगों का अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये बात थी, तो आप लोगों को क्या एतराज़ है इस पर? बहुत शुक्रिया फवाद। मेरा ख्याल है कि आपका सवाल बहुत अहम है। आज जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हुकूमत हमें परेशान नजर आ रही है सेनेट के इलेक्शंस को लेकर, तो आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि हुकूमत ने सबसे पहले तो एक प्रेसिडेंशियल उनकी कार्रवाई थी वो डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने वहां पर पहले सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जाना मुनासिब समझा, न कि पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन से भी है उनसे मशावरत करने को तरजीह दी। तो पार्लियामेंट को तो उन्होंने डे 1 से बाईपास किया और वो चले गए जी कोर्ट के पास। ठीक है, आप कोर्ट में ले गए, अब कोर्ट का फैसला नहीं आया तो एक मसला जो है वो सब जुडिस है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को ले आए जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और फकत फवाद, आप सुन के हैरान होंगे, आपके देखने वाले ये सुन रहे होंगे कि 12 मिनटों में 12 मिनट्स के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उजलत के अंदर पास कराई गई। उसमें किसी का इनपुट नहीं लिया गया, उसमें लीगल ओपिनियन पर बात नहीं हुई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन पर बात नहीं हुई, और फकत 12 मिनटों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करा लिया गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असेंबली के फ्लोर पर आ जाती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे अरसे के अंदर किसी ऑपोजिशन की जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। तो अगर हुकूमत एक काम करना चाहती है, और जिस तरह आपने कहा कि हमने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस चीज को दर्ज किया है, हम भी है कि ऐसा प्रोसेस हो, ऐसा प्रोसीजर हो जहां पर शफाफियत नजर आए, जहां पर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, और उसके लिए सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, उसके लिए एक डायलॉग की जरूरत है। लेकिन हुकूमत बगैर डायलॉग जब असेंबली में आती है तो खुद उनके एक वजीर साहब जो फॉरेन अफेयर्स संभालते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी हम जानते हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम ऑपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। अरे भाई, ऑपोजिशन कैसे एक्सपोज होगी फवाद जब आप ऑपोजिशन के साथ बैठकर इस इशू पर बात ही नहीं करेंगे। अच्छा शादी साहब, ये जो बात आपने की ना कि बैठ के बात होगी, एक्सपोज होगा, एक्सपोज तो गवर्नमेंट होगी जिसके पास नंबर नहीं है। और इस बात का इतराफ
وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کر رہے ہیں. اچھا تو لیکن ایک شازیہ میرے صاحبہ اب میں سلینگ ورڈ یہ یوز لوگ کروں گی جی کہ جی اس کو ٹوپی ڈرامہ کہتے ہیں. اچھا وہ تو ہے، لیکن آپ نے کہا مذاکرات کریں، لیکن جو قومی اسمبلی میں ہمیں سین نظر آئے وہ کتنے اچھے نہیں تھے، اس پہ تو ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، گالم گلوچ تھی. تو اب یہ چیز بھی اچھا ریفلیکٹ نہیں کر رہی نا. یہ کیوں ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ کیوں سیاست میں اتنی بدمزگی آ گئی اور جمہوریت سے لوگوں کا پھر وہ ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے عوامی نمائندے کر رہے ہیں. اب یہ بھی تو لمحہ فکری ہے آپ لوگوں کے لیے. فواد، میں ہرگز جو کچھ اسمبلی میں ہوا 2 روز قبل، ہرگز میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. یہ ہمارے لیے بہت انفارچونیٹ ہے. اس اسمبلی میں مجھے بھی تقریباً 2 سے 3 ٹینیور ہو گئے ہیں، اور اس سے قبل بھی میں صوبائی اسمبلی میں رہی ہوں، پارلیمنٹ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ رہی ہوں. ساتھ ہی ساتھ نوید قمر صاحب جو کہ 1988 سے نیشنل اسمبلی میں آ رہے ہیں اور ایک سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں. ایک عرصہ انہوں نے سیاست کی ہے، اس پارلیمنٹ کو دیکھا ہے، مختلف عہدوں پہ فائز رہے ہیں. اور بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصہ اس پارلیمنٹ میں گزارا ہے. تو کسی کے لیے بھی وہ لمحہ اچھا نہیں ہے. اگر یہ سوچتے ہیں کوئی ایک جماعت آج حکومت میں ہو کر کہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ کا آج کوئی آپ لوہا منوا لیں گے، یا آپ جس ممبر نے وہاں پر گالم گلوچ کیا اس کو ایک وزیر نے، میں یہ خود دیکھا ہے فواد، اور آئی ایم ashamed to share it with you. ایک وزیر صاحب نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی کہ شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا، اور تم نے ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو گالیاں دی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کسی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ ہم سب کی ایک کلیکٹیو جو ہے نا وہ ایک جگہ ہے، ایک جمہوری انسٹیٹیوشن ہے جہاں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم ایک فریٹرنیٹی کو بلونگ کرتے ہیں. اگر میں یہ سوچوں کہ میں کسی ایک جماعت کے رکن کو گالی دے کر اپنی بات کو منوا سکتی ہوں تو یہ میری غلط فہمی ہے، اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہوگی کہ جس سے میں اس ڈیموکریٹک فیبرک کو نقصان پہنچاؤں گی. آپ نے کہا کہ لوگ کیا سوچیں گے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہمارے ملک میں اداروں کے اندر اس طرح کا رجحان اور اس طرح کی پریکٹسز ہوں گی تو خود بھی پریشان ہوں گے اور انگلیاں اٹھائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ بڑا مقدس ادارہ ہے، اس کی جو ٹیم ہے جو وہ مینٹین ہونی چاہیے. اب میں کچھ اپوزیشن کی بھی بات Absolutely, I agree with you. اپوزیشن کی بھی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. پی ڈی ایم ایک جوائنٹ موومنٹ آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اب اس میں بھی عرصہ ہو گیا ہے 4-5 months. اس میں کچھ صحیح فیصلے بھی ہوئے، کوئی غلط فیصلے بھی ہوئے، کچھ فیصلے نظر ثانی بھی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ڈیفرنٹ ہوا، باقی جماعتوں کو لے کر بھی آ گئے. تو اگر آپ پی ڈی ایم کا ذرا احاطہ کریں کہ کیا اچھی چیزیں ہوئی، کیا بری، اور کیا چیزیں ہائنڈ سائٹ میں اب بہتر ہو سکتی تھیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے بارے میں ایک تو یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی جماعت الگ ہے پی ڈی ایم سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف الگ ہے. جب سپٹمبر کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں تو ایک بڑی تفصیلی ریزولوشن اس کے نتیجے میں سامنے آئی جو کہ متفقہ ریزولوشن تھی، جس میں پاکستان کے اندر ہونے والے تمام مسائل کا ذکر تھا. پاکستان کے اندر جو مختلف شعبوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو مختلف صوبوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا پریشانیاں اور دشواریاں تھیں، ان کا ذکر بھی اس ریزولوشن کے اندر تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک ایکشن پلان موجود تھا. اس ایکشن پلان کے چند نکات تھے، اور ان نکات کے اندر ہی کیا اسٹریٹجی ہوگی پی ڈی ایم کی اس کا ذکر تھا، جس کے اندر لانگ مارچ کا بھی آپشن تھا، جس کے اندر عدم اعتماد کی تحریکوں کا بھی آپشن تھا، جس کے بھی آپشن تھا، جس کے اندر دیگر جو ایکٹیویٹیز پی ڈی ایم کی ہو رہی ہیں ان کا بھی ذکر تھا. مگر اس کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر وہ تمام آپشنز اختیار کیے جائیں گے جن کے نتیجے میں ہم اس سلیکٹڈ حکومت سے جان چھڑا سکیں اس قوم کی، اس عوام کی. تو اس کا جو لب و لباب تمام یہ تھا. اور آج اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نو کانفیڈنس موشن کی بات کیوں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کہاں سے ٹرمینالوجی لے آئی، تو میں آپ کے توسط سے، کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں لیکن آپ کے توسط سے ایک بار پھر میں یہ بات دہرانا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، حیرانی تو بلکہ ہمیں ہو رہی تھی کہ اس کو ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ نیا آپشن ہے. یہ آپشن اے جو ہمارا ایکشن پلان ہے پی ڈی ایم کا اس میں موجود ہے، اور بی جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک پارلیمنٹری ٹول ہے.
یہ ایک ڈیموکریٹک ٹول ہے اور ڈیموکریٹک موومنٹ ہر ڈیموکریٹک ٹول کو استعمال کرنے میں یقین یعنی رکھتی ہے. ایگزاسٹ سارے پی ڈی آپشن ایم کر کی دیں. ہر میٹنگ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے بارہا کیٹیگوریکلی یہ نو کانفیڈنس موشنز کے آپشن کو ٹیبل پہ رکھا, اس پر بات کی اور اس کے اوپر غور کو جو ہے وہ انکریج کیا. اور آج بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وی شوڈ, جو ہم نے کمٹ کیا ہے ایکشن پلان میں, ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے. وہ بالکل کسی سے الگ نہیں ہے. یہ تاثر وہ لوگ دیتے ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر ڈویژن دیکھنا چاہتے ہیں, یہ تاثر وہ لوگ دیتے ہیں جو پی ڈی ایم سے گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں تھیں نا, کیونکہ جس طرح تھا کہ اسمبلی کا دینا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ڈیفرنٹ تھا. پھر سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لینے کے بارے میں باقی جماعتیں, مولانا صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے, مریم بی بی کوئی اور بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد بائی الیکشنز, وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے کنونس کر کے لے کر آئے. اور بائی الیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو ابھی ایک سندھ کا بائی الیکشن عمر کوٹ کا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. ابھی 2 اور بائی الیکشن آ رہے ہیں, ایک ملیر کا اور ایک سانگڑ کا. سانگڑ کی تو اب خود ایم این اے پی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے لیکن الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں وہ حق میں ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں, الزامات کرپشن کے بھی لگتے ہیں, باقی چیزوں کے بھی لگتے ہیں, ڈیلیوری کی باتیں ہوتی ہیں, سندھ گورنمنٹ آپ لوگوں کی ہے. تو یہ اتنا کیوں نیگیٹو پروپیگنڈا ہے؟ اور آپ لوگ, کیونکہ آپ سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, آپ لوگ اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ فواد, یٹ اگین آپ کے کویسچنز بہت اچھے ہیں اور یہ سوال بھی اچھا ہے, اور مطلب آپ نے اتنا لینتھی کویسچن کیا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, لیکن اگر میں پی ڈی ایم سے شروع کرتی ہوں تو پی ڈی ایم کے اندر مختلف جماعتیں موجود ہیں اور تمام جماعتوں کی مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, مختلف ایکسپیرینسز ہیں, تجربات ہیں. اور آج ایک فورم پہ اکٹھا ہوئی ہیں تو ایک مقصد کے لیے ہوئی ہیں, اور وہ مقصد جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس ملک کے اندر صاف, شفاف, منصفانہ الیکشنز کے ذریعے ایک حقیقی جمہوری حکومت کا قیام ہمارا مین جو ہے وہ فوکس ہے, مین ہمارا ادھر موقف ہے, یا آپ اسے ایجنڈا کہہ رہے ہیں یا کاز کہہ لیں. اچھا, اب اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے نا, آپ کی اور میری رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہماری منزل ایک ہے تو آپ بھی اپنا مشورہ دیں گے, میں بھی اپنا مشورہ دوں گی. اس طرح ہر جماعت اپنا مشورہ دیتی ہے, پھر کوئی جماعت کسی کو قائل کرتی ہے اور کوئی جماعت کسی سے قائل ہو جاتی ہے. تو اگر کٹنگ اٹ شارٹ, ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم بائی الیکشنز لڑیں گے, ہم سپیس اپنی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سینٹ کے اندر بھی اپنی سپیس نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کلیئرلی کہا کہ اگر ہم سپیس چھوڑ دیتے سینٹ کے الیکشنز کے اندر تو ہم پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اختیارات دے دیتے, بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیتے پارلیمانی نظام کے اندر, اور پھر اس کا استعمال وہ یقیناً آئینی اور طریقے سے نہیں کرتے, اور غیر آئینی اقدامات اور ان ساری چیزوں پر ہم چیک نہیں رکھ سکتے تھے. تو لہٰذا ہم نے یہ بہتر سمجھا تمام جماعتوں نے کہ ہم سینٹ کے الیکشنز کو بھی لڑیں گے. پرسیپشن والا سوال تھا, کیونکہ اچھا, پاکستان پارٹی کی والا پرسیپشن, میں کوئکلی لیٹ می جسٹ آنسر دیٹ. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے, میرا خیال کیا ہے, اب تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان جب میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کارکردگی کیا ہے, تو سب کہتے ہیں جی کارکردگی تو زیرو ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا, نہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دی, نہ ہم نے 50 لاکھ گھر بنائے, نہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کیا, قرضوں کے بوجھ تلے ہم دب چکے ہیں. اس وقت 3 کھرب آپ کا گردشی قرضہ ہے, 3 کھرب, اٹس ناٹ اے جوک, 3 ٹریلین. تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹجی کیا ہو, تو جو ان کے ایڈوائزر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت کو اٹیک کرے تاکہ لوگ ڈسٹریکٹڈ رہیں. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی. سندھ حکومت اپنی کام کر رہی ہے, اپنی کارکردگی کر رہی ہے. صرف عمران خان اپنی ٹیم کے ذریعے اگر ان کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے تو یہ عوام کو ڈیلیور کرنا نہیں ہوگا. سندھ کے اندر بہترین ہاسپٹلز بنے, این آئی سی وی ڈی ہے, گمبٹ ہے, پھر وہ سائبر نائف سے جو آپ کو پتا ہے کینسر پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے یہاں پر جنا ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ آپ تھرپالکر ایک گیم چینجر ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہی فواد صاحب, آپ آ کے دیکھیں, گیم چینجر ہے, جہاں میں ان عورتوں کو ٹرک چلاتے دیکھ رہی ہوں جن عورتوں نے میرا خیال ہے کہ بازار کا کبھی رخ نہیں کیا ہوگا. تھرکول میں. سو یہ جو ہے نا, یہ گیم چینجنگ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں سندھ کے اندر. آج تھرکول 660 میگا واٹس بجلی پروڈیوس کرتا ہے, نیشنل گرڈ کو دیتا ہے. آج سندھ 70% تقریباً 70% گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کو دیتا ہے. اتنی کنٹریبیوشن سندھ کی ہے, لیکن چونکہ سندھ کا وزیر اعلیٰ آئین جانتا ہے, قانون جانتا ہے, اپنے مقدمے کو لڑنا جانتا ہے,
جو بھی وفاق کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے وہاں ان کو ہکا بکا کر دیتا ہے, ان کو سپیچلیس کر دیتا ہے. لہٰذا اس کو ٹارگٹ کرنے سے ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہ کوئی سی دشمن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اس صوبے سندھ کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وزیر اعلیٰ ہے. اچھا شادی صاحب, اسی سے جڑا ایک سوال ہے میرے پاس. ایک چیز جی آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں, میں سوال پر پوچھوں گا. میرا خیال ہے بالکل 4-5 روز قبل اسی وزیر اعظم نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ صوبہ سندھ جو کہ ہمارا نہیں ہے. یہ لفظ بہت معنی خیز ہے, میں سمجھتی ہوں بہت افسوسناک ہے. اگر ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو وزیر اعظم جلسے کے اندر برملا کھڑے ہو کر ڈس اون کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صوبے کے ساتھ ان کا رویہ آج کیا ہوگا. الزامات پرسیپشن سے حقیقت نہیں بدلتی. سندھ کے اندر جو کام ہوا ہے, میں آج آپ کے توسط سے چیلنج کرتی ہوں, مجھے یہ ان کا وسیم اکرم +2 ہے نا, مجھے اس کی کارکردگی بتائیں, مجھے بلوچستان کی کارکردگی بتائیں, مجھے کے پی کی کارکردگی بتائیں. کے پی کے اندر بی آر ٹی کا جو حشر ہے جو 9 ارب سے شروع ہوا تھا 122 ارب پر پہنچی ہے پورے خطے میں. یہ سب سے مہنگی, بلکہ میرا خیال ہے دنیا میں مہنگی ترین یہ بی آر ٹی ہمارے گلے کو پڑی ہے. میں تو اب کتنی آپ کو بتاؤں, 16 گرلز کالجز کے پی میں بند ہو گئے, تقریباً میرا خیال ہے 155 کے قریب جو ہے ان کے پرائمری اور مڈل سکولز بند ہو گئے. اب میں یہ کس سے بتاتی ہوں, مجھے شرم بھی آتی ہے کیونکہ وہ بھی میرا پاکستان ہے. میں نہیں کہتی وہ فیڈریٹنگ یونٹ میرا نہیں ہے عمران خان کی طرح, میں کہتی ہوں وہ بھی ہمارا صوبہ ہے اور وہاں بھی کام اچھے ہونے چاہیے, لیکن یہ اپنی نااہلی کو ڈھکتے رہتے ہیں. جی بالکل, اسی سے ریلیٹڈ سوال بھی ہے میرا. پورے ملک میں ترقی ہونی چاہیے سب کچھ, لیکن یہ جو NFC ایوارڈ ہے اور 18th امینڈمنٹ ہے, یہ دو چیزیں ہیں جس میں صوبوں کے اختیارات کافی ملے ہوئے ہیں. اب فواد چودھری کی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس میں اب کرنے کی ضرورت ہے, بہتری لانے کی ضرورت ہے اور واپس لینے کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے سینٹ کے انتخابات بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس نیشنل اسمبلی میں تو میجورٹی ہے, سینٹ میں نہیں ہے. اب سینٹ میں پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور یوسف رضا گیلانی کا جو آپ لوگوں نے نام دیا ہے پنجاب سے, ظاہری بات آپ لوگوں کے پاس سیٹیں کم ہیں, ان کو لے کر آنا, تو اس کے پیچھے کیا موو ہے؟ اور سینٹ میں کیا کوئی سرپرائزز ہیں, کوئی ایسے کینڈیڈیٹس؟ لاسٹ ٹائم بھی جو آپ نے مس کماری کو جو دلت تھے ان کو بھی آپ نے سینیٹر بنایا, تو اس طرح کوئی سرپرائز ہے اس دفعہ سینٹ کے انتخابات میں؟ فواد, ایک تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ کلیئر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی کسی بھی کینڈیڈیٹ کا نام فائنلائز نہیں کیا ہے. جو نام چل رہے ہیں اور جو نام آپ نے بھی لیا, اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی بھی سینٹ کے کینڈیڈیٹس کی جانب سے اپلیکیشنز موصول ہو رہی ہیں اور اس پر کوئی بھی ڈیسیشن نہیں لیا گیا. تو جو نام آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں ہیں, اور قیاس آرائیوں پہ یقیناً بحیثیت ریپرزینٹیٹیو آف اے پولیٹیکل پارٹی میں کوئی اوپینین تو نہیں دے سکتی. میں صرف اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہوں کہ یہ خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں. آپ کا سیکنڈ کیا سوال تھا؟ جی, سینٹ میں کیا اسٹریٹجی ہوگی, اور پھر 18th امینڈمنٹ NFC یہ بھی جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے کیا آپ کریں؟ 18th amendment اور NFC, this is very important. Let me get to that directly. دیکھیے بات یہ ہے کہ 18th amendment جو ہے 18ویں ترمیم آئین کے اندر, وہ ایک بہت بڑے سٹرگل کے بعد آئی ہے, اور یہ سٹرگل جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو انویژن کیا تھا 1973 کے آئین میں, وہ تمام چیزیں ادھوری رہ گئیں کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء نے پھانسی چڑھا دیا, اور اس کے بعد اس آئین کو اس نے ردی کا ٹکڑا قرار دے کر کسی ٹوکری میں پھینک دیا. تو یہ وہ سوچ تھی, ذہنیت تھی جو قابض تھی پاکستان کے اوپر تقریباً 1 دہائی تک, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلٹی آنے میں ٹائم لگتا ہے. شہید محترمہ کی حکومتوں کو پورا وقت نہیں ملا اور ہمارے پاس وہ نمبرز نہیں تھے کہ ہم جو مکمل جو کچھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا تھا اس آئین کے بارے میں اس کو اس شکل میں لا سکیں. البتہ 18ویں ترمیم بہت سٹرگل, ہر صوبے کے اندر سٹرگل تھا, ہر صوبے کی عوام کا سٹرگل اس میں شامل ہے, ہر صوبے کی عوام کی آواز اس کے اندر شامل ہے. تو میں سمجھتی ہوں فواد چودھری صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کو واپس نہیں لے سکتے. یہ ان کے بیان دینے جیسا آسان کام نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے فواد چودھری اور ان کے جیسے
جتنے منسٹرز ہیں اور جتنے حکومتی اراکین ہیں ان کو چیلنج کرتی ہوں. 18ویں ترمیم صوبوں کے حقوق پر مبنی ہے. کسی بھی صوبے کا حق ہم اس ڈکٹیٹر کی سوچ رکھنے والی وفاقی سلیکٹڈ حکومت کو چھیننے نہیں دیں گے. این ایف سی بھی بہت عرصے کے بعد ہم نے حاصل کیا. تقریباً 2 دہائیوں کی کوشش اور کاوش کے بعد این ایف سی ایوارڈ، وہ این ایف سی ایوارڈ جس میں تمام صوبوں کی رائے شامل تھی، جس میں تمام صوبوں کو بٹھا کر ڈائیلاگ کے ذریعے اس کو پیش کیا گیا، جس کے اندر ایک ملٹیپل کرائیٹیریا رکھا گیا، اس میں مختلف چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس فارمولا کو طے کیا گیا. کیونکہ اس سے قبل آپ کو یاد ہے کہ پاپولیشن پر فارمولا ہوتا تھا، لیکن بہت غور و فکر کے بعد، بہت ساری محنت کے بعد یہ فارمولا آیا. فارمولا میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن چند ایک جو اس میں شکے ہیں جو آئین میں درج ہیں اس میں چینج نہیں آ سکتا. بالخصوص وہ شک کہ صوبے کے شہر کو کم نہیں کیا جا سکتا. تو میں ایک بار پھر آپ کے توسط سے ان عوام دشمن اور صوبہ دشمن سوچ رکھنے والے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ آئین میں اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے جس سے صوبے ہرٹ ہوتے ہیں، صوبوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں، صوبوں کو تکلیف آتی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو پاکستان کی عوام جہاں جہاں جس صوبے میں بستی ہے، جس صوبے کے کونے میں بستی ہے، آپ کو ان کے احتجاج کو بھی فیس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے شازیہ مری صاحب 2/3 اکثریت بھی چاہیے ہوگی کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور اس میں نمبرز ابھی نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. لیکن وہ تو وداؤٹ سینگ فواد صاحب، لیکن ان کو اب پھر بھی یعنی ان ان کو کیا پرنسپل ضرورت ہے نمبرز کی؟ یہ تو آرڈیننس، یہ تو نہیں یہ تو دیکھیں نا، میں یہ تو آرڈیننس کی حکومت ہے. یہ آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی ہے اس حکومت نے. اب آپ نے دیکھا نا سینٹ کے حوالے سے آرڈیننس لے دوبارہ آئے، سے آرڈیننس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، ایک تو یہ آرڈیننس لے آئے انہوں نے انڈرمائن کیا ہے پارلیمنٹ کو، اور دوسرا انہوں نے عدم اعتماد ظاہر کیا اپنے ہی اراکین کے اوپر. پہلے ان کو 50 کروڑ رشوت دے رہے ہیں اور پھر رشوت دینے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ جو ہم نے ان کو رشوت دی ہے یہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور اس کے لیے اوپن بیلٹ کرو، which is totally unconstitutional at this point in time. It is a matter sitting with the court. The court hasn't decided. یہ کورٹس کو بھی جو ہے وہ اس میں گھسیٹ رہے ہیں اور ان کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتی. مجھے ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ایک آرڈیننس لے آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ 18ویں ترمیم یا این ایف سی کے اندر کی تو ان کو پورے ملک سے آوازیں سننی پڑیں گی اور پورے ملک کی مزاحمت اور ان کا احتجاج جھیلنا پڑے گا. بڑا دو ٹوک موقف دیا ہے شازیہ مری نے. ہمارے ساتھ موجود تھی شازیہ مری صاحبہ، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ملک کو درپیش جو اہم معاملات ہیں ان پہ انہوں نے سراسل گفتگو بھی کی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے جو پاکستان اور انڈین ایئر فورس کا تقابل آ رہا ہے. فروری کا مہینہ آ گیا ہے اور فروری میں ہی ہم نے جو بھارت کو جواب دیا تھا 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے، وہ اب ان کو یاد ہوگا. 27 کو ہم ان کو دوبارہ بھی یاد کریں گے. لیکن کچھ حال ہی میں ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں اور انڈیا کی ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح کسان وہاں پہ نکلے ہیں، جو مودی سرکار ہے پریشان ہے، دنیا بھر سے جو ان پہ پریشر آ رہا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. شاہد لطیف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام، تھینک یو. شاہد صاحب اس سے پہلے کہ میں ایئر فورس کی آپ سے بات کروں اور ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا، جو انڈیا میں جو کسانوں کا جو آیا ہے اچانک موومنٹ شروع ہو گئی ہے اور مودی سرکار کی راتوں کی نیندیں چلی گئی ہیں، اور جو آپ نے ٹویٹر پہ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز اب وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، تو یہ کتنی ڈسپریٹ سچویشن ہو گئی ہے مودی کے لیے، انڈیا کے لیے. اور جب بھی ان کی ڈومیسٹک کوئی ٹربل ہوتی ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی فالس فلیگ یا کوئی نہ کوئی فرنٹ کھول دیتے ہیں. اس کا کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، وہ آپ نے لفظ یوز کیا تھا کہ مودی کے لیے بڑی بھیانک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور آپ نے اس میں سوئفٹ ریٹارٹ کا بھی ذکر کیا. تو فروری بالکل آ رہا ہے اور فروری پورا مہینہ، اور 27 فروری میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کتنا بڑا بھیانک خواب بن گیا ہے کہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہے وہ ان کو ایک بھیانک خواب ہی سالوں سال نظر آتا رہے گا جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور پھر جو آپ نے اس کو کنیکٹ کیا کہ جو فالس فلیگ آپریشن، اگر انہوں نے یہ حرکت دوبارہ کی
اول تو ان کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ فروری آ گیا ہے اور فروری ان کو یاد دلاتا ہے 27 فروری جو پچھلے سال ہم نے ان کے ساتھ بالا کوٹ میں کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ چونکہ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، مگر جھوٹ بول تو سکتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس کو آپ جھٹلا تو نہیں سکتے. پوری دنیا نے اس بات کو مانا. آفٹر آل وہ جو یورپین یونین کی طرف سے بھی جو ڈس انفو لیب ہے اس نے تو بھارت کا پورا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا، اور اصلیت جو ہے بھارت کی وہ دنیا کو دکھا دی کہ کیسے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یورپین یونین کے اندر سے کوئی ایک دو لوگوں کو پکڑ کے پورے پاکستان کے خلاف بیان دلواتے تھے جھوٹ نام سے، اور کہتے تھے کہ جی یہ یورپین یونین جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا شاہد صاحب، اب میں تھوڑا سا آپ سے اپنی ایئر فورس کی بھی بات کروں گا. ظاہری بات ہے آپ وائس چیف ہی رہے ہیں اور جو کلیدی پروجیکٹس ہیں، آپ F-16 لے کر آنے والے پاکستان کے پائلٹ تھے، GF-17 کے آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر، سارا چیز آپ نے ڈیولپ کی. اب GF-17 میں بڑی اچھی خبر آئی رہی ہے کہ بلاک 3 پہ آ رہے ہیں. یہ بلاک 3 میں یہ ظاہری بات ہے ایڈوانسمنٹ ہوتے ہیں پچھلے بلاک سے، اس میں کیا خاص بات ہے جو ہمارے پاس GF-17 بلاک 3 اب آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بلاک 3 اس اپروچ کی پیداوار ہے جس اپروچ کے تحت ہم نے اس پروجیکٹ کے شروع ہی میں وہ ساری جو تگ و دو ہے وہ کی. اور چونکہ میرا اپنا تعلق F-16 سے ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے پائنیئرز میں سے میں ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ میرے حوالے یہ پروجیکٹ کیا گیا. ورنہ ایئر فورسز پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی ایئر فورس اپنا جہاز نہیں بناتی، وہ تو انڈسٹری سے بنے ہوئے جہاز آرڈر کرتے ہیں، فلائی کرتے ہیں. تو میں بذات خود ایک پائلٹ بھی تھا، یہ سارا کام انجینئرنگ کا تھا. ایک ٹیم مجھے دی گئی اور اس پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم نے اس GF-17 کے پروجیکٹ کی بنیاد رکھی. تو میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلاک 3 کیا ہے. آپ نے F-16 بھی تو سنا ہوگا نا کہ F-16 بلاک 5 جس پہ ہم نے ٹریننگ لی تھی، اور 6 مہینے کے اندر جب ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی امریکہ میں، تو جو ہم فلائی کر کے جہاز لائے وہ بلاک 15 تھا. اور اب بلاک 52 ابھی ہمارے پاس لیٹسٹ موجود ہیں. اسے کہتے ہیں بلاک بلڈنگ اپروچ. چونکہ میں اس پروجیکٹ سے کنونس تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز ایسا بناؤ کہ اس کے اندر آئندہ آنے والے وقت کے لیے گروتھ پوٹینشل رکھو، اتنی جگہ رکھو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر 4 سے 5 سال میں اس کو اپ گریڈ بھی کرتے جاؤ. F-16 میں اس کو کہا جاتا ہے مڈ لائف اپ گریڈ، MLUs، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ MLUs کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بلاک اگلا چینج کر دیتے ہیں. تو F-16 اس لیے آج بھی پرانا نہیں ہوا. 70s کا بنا ہوا F-16 ہے، آج 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اور ابھی بھی جو دنیا کے فرنٹ لائن ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. بلڈنگ اپروچ ہے، اور اسی سے چونکہ میں کنونس تھا تو ہم نے بلاک بلڈنگ اپروچ کے تحت GF-17 بنایا. اس کے اندر گروتھ پوٹینشل رکھا سے شروع ہوئے، پھر بلاک، اور اب یہ بلاک 3 کی بنیاد ہم رکھ چکے ہیں. اور بڑی جلدی آپ کو بلاک 3 جو ہے ایئر فورس میں بھی انڈکٹ ہوتا نظر آئے گا. جہاز اس طرح کا ہے. یہ کمپیریزن بھی سر، جس طرح ایکسپورٹ کی بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن کمپیریزن میں چاہ رہا تھا کہ بلاک 3 کا اب کیونکہ رفائل انڈیا نے لے لیا ہے، ان کا اسکواڈرن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، رفائل اور LCA جو ان کے ہیں لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہیں، ان سے ذرا بلاک 3 کا کمپیریزن کیا ہوگا؟ اچھا، جہاں تک رفال کا تعلق ہے اور LCA کا بھی چونکہ آپ نے نام لیا، یہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ انڈیا کا یہ پروجیکٹ ہمارے GF-17 پروجیکٹ سے کم از کم 10 سال پہلے انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہاز فیل ہو گیا اور آج بھی ان کو اپنی ایئر فورس بھی لینے کو تیار نہیں، اتنا بری طرح ناکام ہوا. تو لہٰذا یہ تو ہماری توہین ہے کہ میں اس کو GF-17 سے کمپیئر کروں. دور دور تک بھی GF-17 سے اس کا کمپیریزن کرنا یہ توہین امیز بات ہے. تو لہٰذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا کمپیریزن کروں. جہاں تک رفال کا تعلق ہے، دیکھیں جب یہ ان کا Su-30 ہم نے گرایا تھا تو اس وقت بھی ٹی وی پہ مجھ سے کامنٹس مانگے جاتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ پرائم منسٹر مودی نے جو بات کی ہے، اول تو اس کو ایوییشن کے بارے میں کک نہیں پتا، کچھ بھی پتا نہیں. وہ عجیب سی باتیں کرتا ہے، کبھی موسم پہ وہ شکوہ کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز پہ. بھائی اگر تمہارے جہازوں کے لیے موسم سود مند نہیں تھا تو ہمارے جہاز کیا اس میں نہیں اڑ رہے تھے؟ وہ کیا وجہ ہوئی؟ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو جھوٹ بول کر کہ اگر موسم بہتر ہوتا تو ہمارا نتیجہ بہتر ہوتا.
تو موسم اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو ہمارا بھی بہتر ہوتا, تو شاید 2 کی بجائے ہم کئی اور جہاز بھی گراتے. اس لیے موسم کا بہانہ لگا کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرو. جہاں تک رفال کا تعلق ہے, میں نے اس وقت بھی بات کی تھی اور آج بھی میں کرتا ہوں, رفال اسی کیٹیگری کا جہاز ہے جو ان کا SU-30 تھا. SU-30 بھی 4th جنریشن ہے, رفال بھی 4th جنریشن ہے. ہم بھی JF-17 اور F-16 بھی 4th جنریشن جہاز ہیں. تو ان میں جو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے وہ پھر کیپیبلٹی اور پائلٹیبلٹی سے ہم ایک جہاز جو ہے 4th جنریشن کا وہ دوسرے پر حاوی ہوتا ہے, اور یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے. تو سر یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, اگر رفائل ڈپلوائے ہوتا ہے ہمارے خلاف اگر آتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہم F-16 بھیجیں گے یا JF-17, کس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ دونوں جہاز پہلے بھی انہوں نے امپلوائے ہمارے ہوئے تھے F-16 کا کمبینیشن JF-17 کے ساتھ, اور ان دونوں جہازوں نے مل کر پھر جو ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ جو کیپیبلٹی ہے اور جو جذبہ ہمارے اندر ہے وہ ہندوستان میں قریب بھی نہیں ہے, اور نہ وہ جذبہ وہاں پیدا ہو سکتا ہے. ہمارا تو آپ نے سنا ہوا ہے نا ترانہ کہ جی یا تو ہم پرچم میں لپٹے ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ پرچم میں لپیٹ دو اور یا پھر ہم غازی بن کے سامنے آتے ہیں. ہم شرمندگی نہیں اٹھاتے, اور ہماری یہ حسرت ہے کہ اگر ہم کام آئیں تو یا شہید ہوں یا غازی بن کے قوم کے سامنے آئیں. یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے ہندوستان کے لیے؟ اس جذبے کو تو تو کوئی یہ شکست نہیں انشاءاللہ دے وہ سکتا. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی شاہد صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. موجود تھے ایئر مارشل شاہد لطیف, پاکستان ایئر فورس کے وائس چیف بھی رہ چکے ہیں. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور جو آخر میں انہوں نے بات کی, جو جذبے کی بات کی کہ ٹھیک ہے یہ اکوپمنٹ ہارڈ ویئر تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو جذبہ ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایئر مارشل ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم کچھ بات کریں گے بلوچستان کی. بلوچستان پاکستان کا انتہائی اہم صوبہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری جو پروگرام ہے ٹرانسمیشنز ہے اس میں بلوچستان کا ذکر رہے. بلوچستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بلال ڈار, سینئر صحافی ہیں اور یہ ماہر ہے بلوچستان کے امور کے. بلال ڈار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو جناب. ڈار صاحب, ٹو بگن وتھ, سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں. اب بلوچستان کی صورتحال ہے, 65 رکنی اسمبلی ہے, ایک سیٹ ہے جو ابھی پشین والی ہے, اس میں ضمنی انتخاب ہونے ہیں, اس کا بھی میرے خیال ہے آ ہی جائیں گے نتیجہ سینٹ انتخاب سے قبل. اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے. آن دا پیپر 41 لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, 24 لوگ اپوزیشن میں ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی ANP کی 4 سیٹیں اس میں شامل ہیں. سینٹ پہ کیا جوڑ توڑ ہوگی؟ بلوچستان عوامی پارٹی 24 نمائندوں کے ساتھ سب سے اکثریتی جماعت ہے, PTI کی 7 سیٹیں ہیں. نمبر گیم میں کیا ہونے والا ہے, اس پہ ذرا بریف کریں, اور کیا گورنمنٹ کو بھی خطرہ ہے اس سینٹ انتخابات سے؟ جی فواد صاحب, جیسے جیسے سینٹ کے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے اسی طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ بلوچستان کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں خود بتایا, ANP کا ووٹ ان 41 ووٹس میں گورنمنٹ کے اس گروپ میں شامل ہے, لیکن پشین کا جو PB20 پشین کا جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں جو PDM ہے, PDM نے مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا, اور حکومتی اتحادی ANP جو کہ وفاق میں اور 3 صوبوں کے اندر اپوزیشن میں اور بلوچستان میں حکومتی اتحادی اور وہاں کے منسٹر بھی ہیں ان کے ایک, انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کے حق میں اپنے امیدوار کو دستبردار کروایا. اور یہ سیٹ ویسے JUIF کی تھی, سید فضل آغا جو سابق گورنر رہ چکے ہیں, اور بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. تو یہاں پہ آپ کے خیال میں اپوزیشن ہی جیت رہی ہے؟ جی بڑی واضح اپوزیشن میں جیت رہی ہے, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں اپوزیشن نمبر 1 پہ تھی, اور نمبر 2, 3, 4 تک جو تھی وہ ساری کی ساری اپوزیشن پارٹیاں تھیں, PDM کی جماعت, اور جبکہ باپ پارٹی تھی وہ 5ویں نمبر پہ آ رہی تھی. اب ساری اپوزیشن کٹھی ہو کے ایک الیکشن لڑ رہی ہے اور باپ پارٹی اکیلی ہے, تو ذرا بڑی واضح سی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. پشتون بیلٹ ہے تو ANP پختونخوا ملی عوامی پارٹی وہ بھی ادھر ہے, JUIF کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, یعنی یہ تو ادھر ہے. اچھا, اپوزیشن کی 24 سیٹیں ہیں. تحریک عدم اعتماد یعنی جو ہاؤس کا جو 50% 51% وہ 33 سیٹوں پہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کیا ایکویشن ہے؟ دیکھیے اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو ANP ہے اس نے بھی ابھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ PDM کے فیصلے کے عین مطابق سینٹ الیکشن میں PDM کو کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی اور مل کے چلے گی. لیکن ANP بڑا سمارٹ موو کر رہی ہے بلوچستان کے اندر. وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ ویٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے سینٹ کی ایک سیٹ ان کو مل جائے. اگر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بلوچستان کے حکمران اتحاد کی جانب سے ایک سیٹ کی آفر ہوگی تو وہ پھر PDM کی طرف نہیں آئیں گے, ادروائز وہ حکمران اتحاد کو چھوڑ کے PDM میں آ جائیں گے, اور ان کے آنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ 24 سیٹیں بنیں گی
پی ڈی ایم کی اور ان 24 میں یہ 4 شامل ہو جائیں گے تو یہ 28 ہو جائیں گی. دوسری طرف یہ 24 ہم کہہ رہے ہیں 24 ہم کہہ رہے ہیں اس میں ایم ایم اے والی سیٹ بھی آپ شامل کریں, میں پشین والی سیٹ بھی شامل 24 تو یہ 28 تو ابھی بھی 33 سے تو کم ہے. نہیں, اس میں پھر ایک اور ڈرامائی تبدیلی جو صورتحال آگے بن سکتی ہے جو نظر آ رہی ہے کافی حد تک, وہ یہ ہے کہ اسرار اللہ زہری صاحب جن کی بی این پی عوامی پارٹی ہے, ان کے بھی 3 اراکین ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر. اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کے بھی 2 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی. اب یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں کہ جن سے انہوں نے سینٹ کے پچھلے الیکشن میں باب پارٹی نے اس وعدے کے اوپر ان سے ووٹ لیا تھا کہ اگلی مرتبہ جو وہ سینٹ الیکشن ہوگا 2021 میں, اس میں ہم آپ کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. اچھا, اب یہ ہے کہ دعوے دار بہت ہیں اور سیٹیں کم ہیں اور اس میں ناراضیاں بھی کافی ہو سکتی ہیں, لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے, پاسبل ہے. اچھا, لیکن اپوزیشن میں بھی دیکھ لیں نا, اپوزیشن میں بھی جو ثناء اللہ زہری صاحب ہیں پی ایم ایل این کے, وہ بھی خفا بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے جماعت سے وہ نکل بھی گئے ہیں لیکن ہیں ایم پی اے ان کا کیا ہوگا. اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہے جو سابق وزیر اعلیٰ جو ڈگری ہوتی ہے سے بڑے مشہور تھے, نواب اسلم رئیسانی صاحب, وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کا بھی ایک آدھ ووٹ ہے. تو دیکھیں گے بلوچستان ہسٹوریکلی آپ دیکھیں جب ریٹ لگتے تھے فاٹا اور بلوچستان یہ سارے فہرست ہوتے تھے کہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے. اب جو آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہے اور جو کرنا بھی چاہ رہی ہے گورنمنٹ, آرڈیننس بھی لانا چاہ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ ہو, اوپن ہو, تب اس سے کیا امپیکٹ ہوگا, اور سیکرٹ ہو. تو بلوچستان میں بڑے انٹرسٹنگ سیناریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ, خبر ایک ہے ہمارے پاس کہ جو بلوچستان ہاؤس ہے اسلام آباد میں, اس کے جو 25 امپلائیز ہیں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے واپس کوئٹہ, یہ کیا خبر ہے؟ جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ شہباز شریف صاحب کو تخت لاہور کے نام سے پکارا کرتی تھی اور نواز شریف کے بارے میں, تو آج یہ تخت بلوچستان بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ بلوچستان ہاؤس اسلام آباد میں سی ایم این ایکس سی کے اندر باب پارٹی کا غیر رسمی اجلاس چل رہا تھا, اور اس غیر رسمی اجلاس میں بلوچستان کے حکمران اتحاد کے ایک ممبر جو کہ باب پارٹی کے ممبر نہیں ہیں, اے این پی سے ان کا تعلق ہے, وہ صوبائی وزیر بھی ہیں زمرک صاحب, وہ اچانک وہاں پہنچے اور اندر ایک میٹنگ چل رہی تھی, غیر رسمی اجلاس ہو رہا تھا باب پارٹی کا سینٹ الیکشن کے حوالے سے. تو زمرک صاحب اندر چلے گئے اس میٹنگ میں, اور باہر جو ملازمین کھڑے تھے ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں روکا. میٹنگ ختم ہو گئی, خیر ان کے جانے کے بعد تمام ملازمین کو بلایا گیا. ہمارے ذرائع جو بلوچستان ہاؤس میں بتاتے ہیں کہ وہ تمام ملازمین کو بلایا گیا اور ان کی شدید سرزنش کی گئی کہ آپ نے ان کو اندر آنے کیوں دیا. اور اس جرم کی پاداش میں اسی دن رات کے وقت ہی ان کی 25 ملازمین کی ٹرانسفر کوئٹہ کر دی گئی اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا, جس پہ وہ ملازمین بڑے پریشان. وہ کہتے ہیں اب ہم یہاں سیٹ ہیں, ہمارے بچے یہاں آئے, اسکول پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں یہاں سے وہاں جائیں, اور اتنی سی معمولی سی غلطی پہ ہمیں اتنی بڑی سزا, اور ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشنز بھی نہیں دی گئی تھی کہ کسی کو اس اجلاس میں اس میٹنگ میں آنے نہیں دینا. تو یہ میرا خیال ہے بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے جو کہ تخت بلوچستان بالکل واضح طور پہ بنتا ہوا ہمیں تو دکھائی دے رہا ہے. جی چلیں, لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ اس پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے, اور شاید نظر ثانی بھی کچھ ہو جائے, کچھ دیکھتے بھی ہیں, اور اصل وجوہات بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ بھی موقف آتا ہے کہ بہت عرصے سے ایک جگہ پہ ہیں تو ادھر سے بھی ہو جائے, تو اس کو بھی ذرا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اور فالو اپ بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بلال ڈار موجود تھے, سینئر صحافی, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. یہ تو تھا آج کا پروگرام ان سائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.